ढोलक की थाप पर सखियों बालियों की सुरीली तान, कज़नों की छेड़छाड़ और उन सब में सपाट चेहरा लिए बैठी वो। शामीर लाला आ गए अनाया। दफतन एक लड़की शोर मचाती अंदर दाखिल हुई। साकित बैठी अनाया में जैसे करंट सा दौड़ा। वो जल्दी से उठी और बाहर की समत दौड़ी। सामने ही राहदारी में शामीर लाला चले आ रहे थे। शामीर लाला। अगले ही लम्हे वो उनके सीने से लगी सिसक उठी। आप कहाँ चले गए थे लाला? आंसुओं भरी आंखें उठा के उन्हें देखा तो वो गोया तड़प ही तो उठे। सॉरी गुड़िया, आई एम सो सॉरी। बस थोड़ा सा काम आन पड़ा था। दोनों हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए वो बोले थे। बस अब मैं आ गया हूँ ना, देखना अपनी गुड़िया को कितने धूमधाम से रुखसत करूँगा। चेहरे पे ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए वो उसकी पेशानी चूमते हुए बोले थे। लाला, पंचायत ने क्या फ़ैसला दिया? हिरासा आंखें लिए वो पूछ रही थी। शामीर लाला ने बेसाख्ता निगाहें चुराई थी। कुछ नहीं गुड़िया, ज़मीन जायदाद दे दिला के मामला रफा दफा हो जाएगा। अगले ही लम्हे उन्होंने खुद को संभाला। सच लाला? आंखों में उम्मीद की किरण लिए वो बेसाख्ता बोली। सच मेरी जान। अब चलो और सुनो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। आज तुम्हारी मेहंदी है ना, आज रात मिल के मज़ा करेंगे, फुल मस्ती करेंगे। उसका सर थपथपाते हुए वो बेसाख्ता मुस्कुराए और उसे तसल्ली देते हुए बोले थे। लाला को हंसते देख के अनाया की जान में जान आई। सर असबात में हिलाते हुए वो वापस हो ली थी, जहाँ मुसलसल उसकी सखियाँ मेहंदी के गीत गाते हुए ढोलक बजा रही थीं। रात मेहंदी का फंक्शन कमाल का था। शामीर लाला और उनके दोस्तों और कज़न्स ने मिलके जब भंगड़ा डाला तो हर तरफ हू हा मच गई। लड़कियों बालियों ने दिल थाम लिए। काफ़ी देर मुकाबलेबाजी चलती रही। सुबह 4 बजे जाके शोर थमा और सबने अपने अपने बिस्तरों की राह ली। अगले दिन लड़के वालों की तरफ मेहंदी लेके जाना था। सरे शाम ही तैयारियां शुरू हो गईं। दुल्हन के कमरे में उस वक्त अच्छा खासा रश था। लड़कियां एक दूसरे से बढ़ के हसीन लगने की कोशिशों में थीं। बेड पे नीम दराज अनाया चेहरे पे मुस्कुराहट लिए सभी को देखने में मगन थी। दफतन नीचे एक अजीब सा शोर उठा, साथ ही रोने पीटने की आवाज़ है। लड़कियों के हाथ जहाँ थे वहीं साकत हो गए। बेड पे नीम दराज अनाया तेज़ी से उठी। बेइख्तियार दिल धड़का। तभी फूली हुई सांसों समेत सुगरा मुलाजिमा वहाँ चली आई। छोटी बीबी जी, गज़ब हो गया। शामीर लाला को पंचायत ने फांसी का हुक्म सुना दिया। साकत खड़ी अनाया धड़ाम से बेड पे गिरी। लड़कियों ने अपनी अपनी चीखें रोकने को बेसाख्ता मुंह पे हाथ रख लिए। अगले ही लम्हे बेड पे गिरे साकत वजूद में हरकत हुई। दूसरे ही पल वो भागते हुए कमरे से बाहर निकल आई। बाहर सहन में हर तरफ कोहराम मिचा हुआ था। जहाँ कुछ देर पहले मेहमान लड़कियां गीत गाती नजर आ रही थीं, वहाँ अब सब खौफजदा चेहरा लिए बैठी थीं। सामने ही चची और ताई अम्मा रोती पीटती सीना को भी करती अम्मा को संभाल रही थीं। अम्मा शायद बेहोश हो गई थीं। चची और ताई बाकी औरतों के साथ मिलके अम्मा की तरफ लपकी और वो बजाय अम्मा की तरफ जाने के पाँव घसीटती गेट की तरफ चल पड़ी। गेट से बाहर निकलते ही उसने एक तरफ दौड़ लगा दी। बगैर चप्पल के पाँव, एक शाने पे झूलता हुआ पीला दुपट्टा, गालों पे बेदर्दी से फैले हुए आंसू। मगर उसे कब परवाह थी? परवाह थी तो शामीर लाला की, जिन्हें शायद अब पूरे गांव के सामने फांसी लगा दिया गया हो, या लगाने वाले होंगे। रुके, ठहरे, मेरी बात सुने। फूली हुई सांसों के साथ वो वहां पहुंची। सामने ही भरे मजमे में सर झुकाए, पीछे की तरफ दोनों हाथ बांधे शामीर लाला खड़े थे। अनाया की भर्राई हुई आवाज़ सुन के शामीर लाला समेत कई गर्दनें हैरत से उसकी तरफ उठी थीं। प्लीज़, मेरे लाला बेकसूर हैं, इन्हें कुछ भी मत कहें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दोनों हाथ जोड़ के सिसकती हुई ऐन फैसला करने वाले बुजुर्गों की चारपाई के सामने वो घुटने टेक के बैठ गई। गुड़िया, शामीर लाला तड़प के आगे बढ़े। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, उठो, वापस घर जाओ। शामीर लाला ऐन उसके सामने जा बैठे। दोनों बंधे हुए हाथों से वो खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। नहीं लाला, आप इन्हें सच बताएं। आप इन्हें बताएं ना कि वो कत्ल आपने नहीं किया, वो एक इल्ज़ाम था। वो बेसाख्ता रो रही थी। साकत बैठे मजमे में हल्की हल्की आवाज़ें उभरने लगी।
تبھی سامنے بیٹھے چودھریوں نے جو کہ فیصلہ سنانے والے تھے، ان میں سے ایک بزرگ نے گلا کھنکارا، دیکھو لڑکی، پہلے تو تمہیں یہ بات پتہ ہوگی کہ عورتوں کا پنچایت میں آنا سخت ممنوع ہے، اگر آئیں بھی تو سخت پردے میں آتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ تم گاؤں کے چودھری کی بیٹی ہو تو تم پر یہ پابندی لاگو نہیں ہوتی، گاؤں کی ہر عورت پر یہ پابندی عائد ہے، چاہے وہ کسی چودھری کی عورت ہو یا کسی کمی کمین کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے لالا نے ملکوں کی لڑکی کا قتل کیا ہے اور یہ قتل ثابت ہوا ہے۔ نہیں، میرے لالا نے کوئی قتل نہیں کیا، یہ بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بزرگوں کی بات کاٹ کے وہ اتنی زور سے چیخی، شاہ میر لالا سمیت ہر بندے کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ اے لڑکی، تم اس طرح بزرگوں کی بے عزتی نہیں کر سکتی، تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی، بھرے مجمع میں سے کسی نے چلا کے کہا۔ حق دک بیٹھے بزرگ نے سکتے سے نکل کے ہاتھ اٹھا کے اس لڑکے کو واپس بیٹھنے کو بولا، دوبارہ اپنا چہرہ لڑکی کی طرف موڑا۔ چلو تمہیں ایک موقع دے دیتا ہوں، تمہارے پاس ثبوت ہے اپنے بھائی کا تو ابھی ثابت کر دو، اگر نہیں تو اگلے 10 منٹ میں تمہارے سامنے تمہارے بھائی کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے، بولو منظور ہے؟ اس نے سر ہلا کے شاہ میر لالا کی طرف دیکھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ یہاں سے چلی جاؤ گڑیا، دیکھو سب تمہیں کیسے دیکھ رہے ہیں، میرے ہاتھ نہ بندھے ہوتے تو میں سب کی نظریں پھوڑ دیتا۔ شاہ میر لالا نے دھیمی آواز میں التجا کی، انہیں ابھی بھی صرف اس کی پرواہ تھی۔ جواب دو لڑکی، بزرگ دوبارہ مخاطب ہوئے۔ عنایا نے لالا سے نظریں چرا کے ایک نظر خود کو دیکھتے مجمع پہ گاڑ دی۔ عنایا، لالا کی جان، واپس چلی جاؤ پلیز۔ لالا کی دھیمی مگر کرب میں ڈوبی آواز دوبارہ سنائی دی، مگر وہ ساکت بیٹھی رہی۔ اس دن جب ملکوں کی بیٹی نہر میں ڈوب کے مری، اس دن لالا اکیلے نہیں تھے، میں ان کے ساتھ تھی۔ عنایا نے تھوک نگلا، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ قتل لالا سے ہوا ہے، انہیں سزا ملنی چاہیے، تو پھر میں بھی قصوروار ہوں، سزا کی حقدار مجھے بھی ٹھہرایا جائے۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے سامنے دیکھتے ہوئے بولتی رہی، جھوٹ عنایا، تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ شاہ میر لالا کرلائے تھے مگر وہ ان کی سنے بغیر بیٹھی رہی۔ مجمع میں بیٹھے لوگوں کی دبی دبی سرگوشیاں بلند ہونے لگیں۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ دوبارہ سے بولی۔ شاہ میر لالا اور بابا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ بزرگ نے ہنکارا بھرا اور سامنے بیٹھے ملکوں سے مخاطب ہوئے، تم لوگ اگر اپنے فیصلے میں رد و بدل کرنا چاہو تو ٹھیک ہے چودھری، ہم فیصلہ بدل دیتے ہیں، شاہ میر کی جان بھی بخش دیتے ہیں۔ عنایا نے جھٹکے سے سر اٹھا کے سامنے دیکھا، پر ہماری ایک شرط ہے۔ مقتولہ کے تایا، بڑے ملک صاحب نے کہا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ اس سے پہلے کہ بزرگ کچھ بولتے، عنایا گالوں پہ پھسلتے آنسو صاف کرتے ہوئے تیزی سے بولی، بولو تمہاری کیا شرط ہے؟ بزرگ نے پوچھا۔ دیکھو بزرگوں، جیسے کہ سالوں سے چلتا آ رہا ہے، قتل کے بدلے قتل، زمین کے بدلے زمین، اور لڑکی کے بدلے لڑکی۔ شاہ میر نے چونک کے سر اٹھایا تھا، بے ساختہ دل دھڑکا تھا۔ ہم شاہ میر کو بخش دیتے ہیں، یہ اپنی بہن کو ہمارے حوالے کرتے ہیں۔ اب سارم چونکہ شادی شدہ ہے، چھوٹے ملک کا کوئی اور پتر نہیں ہے، تو اس لڑکی کا نکاح ابھی اور اسی وقت میرے لڑکے سے ہوگا۔ بڑے ملک نے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ عنایا میری منگ ہے، کل شادی ہے ہماری، ایسے تو میں مر کے بھی نہیں ہونے دوں گا۔ کب کا خاموش بیٹھا جبار بھڑک اٹھا تھا، ایسا ہوگا اور ابھی ہوگا، میرے چاچے کی دھی کا قتل ہوا ہے، یہ تیری منگ نے کیا ہے اور اس کے بھائی نے کیا ہے۔ اگر تجھے نہیں منظور یہ شرط تو پھر ٹھیک ہے، ابھی پھانسی ہوگی اور دونوں بہن بھائیوں کو ہوگی، آگے تم لوگ سوچ لو۔ بڑے ملک کا بیٹا شجاعت بھی بھڑک اٹھا۔ چودھری نے دونوں کو چپ کروایا، اپنا رخ شاہ میر لالا اور خاموش بیٹھے بابا جان کی طرف موڑا۔ تم لوگوں کو یہ شرط منظور ہے؟ نہیں، مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے، شاہ میر لالا تیزی سے بولے تھے۔ مجھے منظور ہے، میں یہ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ عنایا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پہ شاہ میر اور بابا جان نے تڑپ کے اسے دیکھا۔
مگر وہ متوجہ کب تھی۔ لڑکی راضی ہے شاہ پتر، تو پھر سوچ لے۔ چودھری نے شاہ کو دیکھا، شاہ نے عنایا کو، مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے اپنی بات پہ ڈٹی رہی۔ شاہ لالا جانتے تھے کہ اب وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والی، وہ ایسی ہی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے اپنا سر جھکایا، کئی پل سوچتے رہنے کے بعد سر اٹھایا تو چہرہ مطمئن تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ عنایا نے خوشگوار حیرت سے لالا کو دیکھا تھا۔ مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ اگلے الفاظ نے بے اختیار اس کا دل دھڑکایا۔ نکاح شجاعت سے نہیں، صارم ملک سے ہوگا۔ ملک صارم نے بے اختیار سر اٹھا کے شاہ کو دیکھا، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں نہ جانے کیا کچھ تھا۔ تم جانتے ہو ملک صارم پہلے سے شادی شدہ ہے، اگر نکاح ہونا ہی ہے تو شجاعت سے کیوں نہیں؟ چودھری نے حیرت سے شاہ کو دیکھا اور پوچھا، میں جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری شرط یہی ہے۔ شاہ سپاٹ چہرہ لیے بولا، اوے قتل بھی تو نے کیا، شرطیں بھی تو رکھے گا؟ صارم شادی شدہ ہے، میری بہن کا شوہر ہے، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، اور تیری بہن کا نکاح مجھی سے ہوگا، سمجھا تو؟ ملک شجاعت پھر بھڑک اٹھا۔ شاہ نے غضبناک نظروں سے اسے گھورا۔ میں تمہارے منہ لگنا نہیں چاہتا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تمہارے زمینوں کو آگ لگانے والے یا تمہارے خفیہ اڈوں کے بارے میں پول نہ کھولوں تو چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اور صارم میں نے تمہاری بہن کا قتل کیا ہے نا، تو بدلے میں تم میری بہن کو اپنے نکاح میں لے لو۔ یہ تمہارے کسی چچا تایا کے بیٹے کے نکاح میں نہیں جائے گی۔ تمہیں اگر نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں سولی پہ چڑھنے کو تیار ہوں۔ شاہ نے پہلے شجاعت کو ٹھنڈا کیا۔ وہ بغلے جھانکتے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اسے خبر تھی کہ اس کے خفیہ اڈوں کا پول یوں سرعام کھل گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر وہ صارم سے مخاطب ہوا، ٹھیک ہے، صارم یہ نکاح کرے گا، ہمیں مزید کوئی زمین جائیداد خون خرابہ نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے کہ صارم کچھ بولتا، چھوٹے ملک یعنی صارم کے والد نے کہا۔ شجاعت اور بڑے ملک نے غضبناک نظروں سے چھوٹے ملک کو گھورا، مگر پرواہ کسے تھی؟ اگلے آدھے گھنٹے میں عنایا کا نکاح صارم ملک سے ہو چکا تھا۔ اماں، تائی، چچی سب کو کسی نے اطلاع کر دی۔ سارا گاؤں جیسے اکٹھا ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو اور اپنے پیاروں کو چھوڑ کے صارم ملک کے سنگ روانہ ہو گئی۔ وہ شاہ لالا سے 5 سال چھوٹی تھی، بے حد لاڈلی، ضدی، مگر بے حد حساس۔ اتنا لاڈ پیار اسے بابا جان اور اماں سے نہیں ملا تھا جتنا شاہ لالا کو اس سے محبت تھی۔ بابا جان گاؤں کے چودھری تھے، بے تحاشا حساس، رحم دل اور نرمی کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ ملکوں سے ان کی جنگ برسوں سے چلی آ رہی تھی، حالانکہ بابا جان نے کئی دفعہ ملکوں کو دوستی کا پیغام بھیجا تھا، مگر وہاں سے کبھی سیدھے منہ جواب نہ ملا۔ دوسری طرف ساجد ملک اور عابد ملک دونوں سگے بھائی تھے۔ بھائی ہونے کے باوجود دونوں کی عادات ایک دوسرے سے کافی مختلف تھیں۔ ساجد ملک بے حد مغرور، اکھڑ مزاج، بد مزاج، سخت دل کے تھے۔ آگے سے اولاد بھی انہی پہ گئی تھی۔ بڑا بیٹا جمشید شادی شدہ تھا، مگر آئے دن اس کے افیئرز پورا گاؤں سنتا تھا۔ جمشید سے بڑی سکینہ تھی، منہ پھٹ اور بدتمیز، اور اپنے باپ بھائیوں کی طرح مغرور اور بد دماغ، جنہیں اپنی بے تحاشا دولت کا غرور تھا۔ سب سے چھوٹا تھا شجاعت، جوا کھیلنا، شراب پینا اور آئے دن لڑکیاں اغوا کر کے دوستوں کے ساتھ اپنے خفیہ اڈوں پہ لے جانا، یہ اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ چھوٹے بھائی عابد ملک کا ایک بیٹا تھا صارم اور ایک بیٹی تھی الوینہ۔ صارم 28 سال کا تھا۔ اس کی شادی 2 سال پہلے تایا ساجد کی بیٹی سکینہ سے ہو چکی تھی۔ سکینہ صارم سے 15 سال بڑی تھی۔ یہ شادی ایک بے جوڑ شادی تھی۔ لڑکیوں کی خاندان سے باہر رشتے نہیں کیے جاتے تھے، اور سکینہ کے جوڑ کا اور کوئی رشتہ خاندان میں نہیں تھا۔ صارم ملک شاید کبھی حامی نہ بھرتا اگر اپنے بوڑھے باپ کے جڑے ہاتھ نہ دیکھتا۔ باپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اسے بے بس کر گئے۔ الوینہ صارم سے 7 سال چھوٹی تھی۔ اس کا رشتہ تایا ساجد کے بیٹے شجاعت سے ہو چکا تھا،
مگر وہ اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ وہ اور عنایا ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں، اچھی الیکس لیگ بھی تھی۔ دونوں ہی نہیں جانتی تھی کہ دونوں کے خاندان ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ الوینا نے پہلی مرتبہ شاہ میر کو اسی یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ اس دن وہ عنایا کی کسی ٹیچر سے ملنے آئے تھے۔ دوسری مرتبہ کی ملاقات بھی اتفاقیہ تھی۔ اس دن وہ اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی ہی تھی جب ایک تیز رفتار جیپ سے ٹکرا گئی۔ جیپ ایک جھٹکے سے رکی، کوئی تیزی سے نکل کے اس کے قریب آیا۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ آئی ایم سو سوری، میں کچھ جلدی میں تھا۔ آواز پہ سر اٹھا کے دیکھا۔ شاہ میر کو سامنے دیکھ کے وہ ساکت رہ گئی۔ آپ کو درد ہو رہا ہے کیا؟ اسے یوں مسلسل خود کو دیکھتے پا کے شاہ میر بوکھلا گیا۔ نفی میں سر ہلاتی، درد کو دباتی، وہ بمشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، آئی ایم فائن۔ دیکھیں، اگر آپ کو زیادہ چوٹ آئی ہے میں آپ کو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ شاہ میر اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار دیکھ سکتا تھا، اس لیے ہمدردی سے پوچھنے لگا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ تیزی سے بولی۔ اچھا چلیں، آپ آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ اسے جھجکتے ہوئے دیکھ کے وہ جلدی سے بولا تو وہ گھبرا اٹھی۔ نہیں پلیز، میں ٹھیک ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ سر سے پھسلتی چادر کو پیشانی تک لاتی وہ گھبرائی سی بولی۔ شاہ میر کو اس کے انداز پہ بے ساختہ ہنسی آئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ آپ عنایا کی کلاس فیلو ہیں نا؟ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتی، شاہ میر کے لفظوں نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ گھبرا کے بے ساختہ پیچھے پلٹی۔ میں نے اس دن آپ کو عنایا کے ساتھ دیکھا تھا، وہ میری سسٹر ہے۔ شاہ میر نے اس کے دھوپ سے تپتے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا۔ وہ آگے چل دی۔ شاہ میر کتنی ہی دیر کھڑا اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ پھر کئی دفعہ بہانے سے وہ اس سے ملنے یونیورسٹی پہنچ جاتا تو وہ عنایا سے ملنے تھا، لیکن اس کی ملاقات الوینا سے بھی ہو جاتی تھی۔ دونوں کے درمیان محبت کب آئی دونوں ہی نہ جان سکے۔ الوینا کی پڑھائی ختم ہوتے ہی اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وہ اکثر شاہ میر کو رشتہ بھجوانے کا بولتی تھی، مگر دونوں ہی جانتے تھے کہ سالوں سے چلتی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ عنایا، شاہ میر اور الوینا کے علاوہ کوئی ان کی محبت کا گواہ تھا تو وہ سارم چودھری تھا۔ اسے بھی برسوں سے چلی آئی اس دشمنی کو ختم کرنا تھا، مگر وہ اپنے تایا کی وجہ سے خاموش ہو جاتا تھا۔ اس کے گھر پہ بلکہ پورے خاندان پہ صرف تایا کا اور ان کے بیٹوں کا راج تھا۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی بے بس تھا، مگر بہن کے لیے اسے بولنا تھا۔ جب گھر میں اس نے شاہ میر کے لیے بات چلائی تو گویا بھونچال آ گیا۔ تایا اور ان کے بیٹوں کے آگے اس بار وہ ڈٹ گیا اور شاید وہ جیت بھی جاتا، مگر اچانک الوینا کی موت پر وہ ساکت رہ گیا۔ کیا تھا اگر الوینا تھوڑا اور ویٹ کر لیتی؟ اس کا بھائی اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ گاؤں والوں کا خیال تھا کہ الوینا نے نہر میں چھلانگ لگا کے خودکشی کی ہے، مگر جائے وقوعہ پہ موجود کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے شاہ میر کو اسے نہر میں دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا، مگر شاہ میر اور اس کے خاندان والوں کا کہنا تھا کہ اس دن شاہ میر گاؤں سے ہی باہر تھا۔ سارم ملک خود شاہ میر سے ملا اور اس کی حالت دیکھ کے وہ یقین ہی نہ کر سکا کہ شاہ میر اس کی بہن کا قتل کر سکتا ہے۔ اس کی حالت ہی اتنی خراب تھی۔ وہ الوینا کو آخری نظر دیکھنا چاہتا تھا، مگر سارم جانتا تھا کہ اس وقت اس کا خاندان بھوکے شیر کی طرح شاہ میر کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تایا جان نے پنچایت بٹھائی تھی۔ ان کا پکا ارادہ تھا شاہ میر کو قتل کروانے کا، مگر اینڈ ٹائم پہ اس کی بہن نے انٹری دے کے کھیل خراب کر دیا تھا۔ جبار سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ وہ اس کا چچا زاد تھا، میٹرک پاس تھا۔ پڑھائی سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ میٹرک کے بعد وہ چچا تایا لوگوں کے ساتھ زمینوں کے کاموں میں لگ گیا تھا۔ وہ خالصتاً بابا جان کی پسند تھا۔ ان کے بھی خاندان سے باہر رشتے نہیں دیتے تھے۔ جبار میں وہ ساری خوبیاں تھیں جو ایک مرد میں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی خامی تھی تو بس یہ کہ وہ میٹرک پاس تھا۔ شاہ میر لالا کے علاوہ اگر کسی نے تعلیم حاصل کی تھی تو وہ جبار ہی تھا۔ باقی کسی لڑکے کو پڑھائی کا کوئی شوق نہیں تھا۔ کوئی خاص انسیت نہ ہونے کے باوجود اس نے بابا جان اور شاہ میر کے فیصلے پہ سر جھکا دیا تھا۔
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اور بھائی اس سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، مگر درمیان میں الوینا کا قتل اور شاہ میر لالا پہ الزام، وہ اچھا خاصا ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ وہ لالا اور الوینا کی محبت کے بارے میں پہلے دن سے جانتی تھی۔ اسے آج بھی 2 ہفتے پہلے کا وہ دن یاد تھا۔ شاہ میر لالا کل سے شہر گئے ہوئے تھے۔ اس دن اسے بھی کچھ چیزیں لینے شہر جانا تھا۔ واپسی پہ وہ شاہ میر لالا کے بنگلے پہ ٹھہرتی اور شاہ میر کے کام ختم ہوتے ہی وہ ان کے ساتھ واپس چلی آتی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ گاؤں کی حدود سے نکل آئی تھی جب سامنے سے کوئی لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور ان کی جیپ کے آگے آ کے گر گئی۔ ڈرائیور نے گھبرا کے بریک پہ پاؤں رکھا۔ کیا ہوا چچا؟ انایا نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بیٹا کوئی لڑکی جیپ کے سامنے آ گئی اچانک سے، ڈرائیور چچا بولے، ساتھ ہی جیپ کا دروازہ کھول کے باہر نکل گئے۔ بیوی جی کوئی لڑکی ہے، شاہ میر صاحب کا پوچھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈرائیور چچا نے کھڑکی سے سر اندر کر کے اسے بتایا۔ او وینا ہوگی۔ وہ ایک دم چونک پڑی۔ چچا اسے اندر لے آئے۔ پچھلی سیٹ پہ انایا کے ساتھ بیٹھتی اس لڑکی نے چادر سے کیا نقاب اتارا۔ سانولے نقوش کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ سلام بی بی، وہ شاہ میر صاحب سے کام تھا۔ نظریں نیچے کیے وہ بولی، شاید وہ جھجک رہی تھی۔ خیریت؟ انایا چونکی۔ وہ اس لڑکی کو نہیں جانتی تھی۔ جی میرا نام ثنا ہے، چھوٹی بی بی وینا ملک کی دوست ہوں جی، انہوں نے بھیجا تھا۔ وہ سر جھکائے آہستگی سے بولی، تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو ثنا، میں لالا اور وینا کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ انایا نے اسے جھجکتے دیکھ کے اس کا ہاتھ تھاما۔ ثنا نے آہستگی سے سر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اپنی مٹھی میں دبی کوئی چیز انایا کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ چھوٹی بی بی جی نے بھیجا ہے صاحب کے لیے، انہیں کہنا جی آپ نے بہت دیر کر دی۔ ثنا سسک اٹھی۔ انایا نے چونک کے اسے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ پلیز مجھے بتاؤ وینا کیسی ہے، کہیں اس کی شادی تو نہیں ہو گئی؟ انایا نے تڑپ کے اس کا بازو تھاما۔ وہ جی چھوٹی بی بی کی آج صبح ڈیتھ ہو گئی، انہوں نے نہر میں کود کے اپنی جان دے دی۔ ثنا تڑپ تڑپ کے رو دی اور انایا کتنی دیر ساکت بیٹھی رہی۔ چلتی ہوں جی، کسی کو شک نہ ہو جائے، آپ چھوٹے صاحب کو یہ رکا ضرور پہنچا دینا۔ چادر سے آنسو صاف کرتے وہ تیزی سے جیپ سے اتر گئی۔ انایا کتنی ہی دیر سن بیٹھی رہی۔ ڈرائیور چچا نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی اسے جیسے ہوش آیا۔ ہاتھ میں تھاما کاغذ کھولا۔ الوینا کی صاف ہینڈ رائٹنگ سامنے تھی۔ میرو سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا اپنے بابا جان کو بھیجو میرے رشتے کے لیے، نہیں تو ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، سارم بھائی بھی ہمارا ساتھ دیں گے، مگر تم نہیں مانے، تم عزت سے مجھے بیاہنے کا سوچتے رہے۔ میرو جب عزت ہی میرے پاس نہیں رہی تو پھر اب میں تمہاری بن کے کیا کروں گی؟ جانتے ہو کیا ہوا؟ اس دن جب ہم نہر پہ جانے کا پروگرام بنا رہے تھے، اس دن ہماری باتیں شجا کے ایک خاص کارندے نے سن لی تھی۔ شجا کئی دنوں سے میری طاق میں تھا کہ میں کون ہوتی ہوں اس پہ کسی اور کو فوقیت دینے والی۔ وہ کب سے مجھے اکیلے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس دن جب میں نہر پہنچی تم ابھی نہیں پہنچے تھے، مگر میرے تعاقب میں وہاں بیٹھے شجا اور اس کے کارندے ضرور موجود تھے۔ انہوں نے مجھے وہاں گھیر لیا میرو، اور جب میں دوبارہ ہوش میں آئی تو میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ میں روتی رہی، تڑپتی رہی، ان درندوں کو مجھ پہ رحم نہیں آیا۔ تم نہیں جانتے اس وقت میرو مجھ پہ کیا بھی تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی لیکن میں کس منہ سے تمہارے سامنے آتی۔ اب کوئی بھی امید نہیں بچی میرو۔ میرا یہ خط جب تک تم تک پہنچے گا تو شاید میں اس دنیا میں نہ ہوں، مگر میرو تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، تمہیں اپنی محبت کی بے حرمتی کی سزا دینی ہوگی شجاعت کو۔ اسی دن میری روح کو سکون آئے گا۔ مجھے معاف کر دینا میرو، فقط تمہاری وینا۔ خط پڑھ کے وہ بے اختیار رو دی۔ اتنا ظلم، اتنی درندگی۔ اور جب لالا کے ہاتھ میں وہ خط آیا تو وہ کتنا تڑپ تڑپ کے روئے تھے۔ وہ گاؤں واپس جانا چاہتے تھے، الوینا کو ایک نظر دیکھنا چاہتے تھے،
مگر بابا جان کا آرڈر آیا کہ وہ ابھی گاؤں واپس نہ آئے، ملکوں کے بندے کتوں کی طرح ان کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ بابا جان خود شہر آئے تھے، انایا کو انہوں نے گاؤں بھیج دیا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لالا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر شادی سر پہ تھی، سو اسے جانا پڑا۔ مہندی کی شام لالا گاؤں واپس آئے اور پھر یہ سب کچھ ہو گیا۔ جیپ ایک جھٹکے سے رکی، اس کی سوچوں کا جال ٹوٹا۔ سارم ملک اور بابا جان جیپ سے اتر چکے تھے۔ دروازہ کھلا، وہ بھی آہستگی سے نیچے اتر آئی۔ جیپ کی آواز سن کے ملازم دوڑے چلے آئے۔ بابا جان تایا اور ان کے بیٹوں کے ساتھ جا کھڑے ہوئے۔ تایا جان کی غصے میں دبی دبی آوازیں آنے لگیں اور وہ جانتی تھی کہ بات اسی کے بارے میں ہو رہی تھی۔ چلیں بی بی جی، پاس کھڑی ملازمہ کی آواز پہ وہ چونکی۔ سارم ملک اندر کی جانب چلا گیا تھا، وہ بھی ملازمہ کے ہمراہ اندر آئی۔ لاؤنج میں سارم ملک ایک بزرگ خاتون کے آگے جھک کے سلام کر رہا تھا۔ پاس ہی ایک موٹی تازی خاتون بڑے کروفر سے بڑے انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ اچانک ہی انایا پہ نظر پڑتے تیر کی طرح اس کی طرف لپکی۔ تو ہے ونی میں آئی لڑکی۔ سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیتی اس کی نگاہیں انایا کو اپنے اندر کھبتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اپنی خوبصورتی کہیں اور جا کے کیش کرواتی تو جانتی ہے نا ونی میں آئی لڑکیوں کی حیثیت ایک ملازمہ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایک دم انایا کی کلائی تھام کے مروڑتی ہوئی وہ جنونی انداز میں بولی۔ انایا کے منہ سے بے ساختہ نکلنے والی چیخ پہ سارم ملک اور بی جی نے مڑ کے دیکھا۔ درد سے تڑپتی بے حال وہ سکینہ سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بابا جان کی گرجتی آواز پہ سکینہ ایک دم بوکھلائی۔ پاگل ہو گئی ہیں آپ؟ سارم ملک نے آگے بڑھ کے انایا کی کلائی کو سکینہ کی گرفت سے نکالا اور گھورتے ہوئے سکینہ کو دیکھا۔ فریدہ بوا، لڑکی کو اوپر والے کمرے میں چھوڑ کے آئے۔ بابا جان نے مؤدب بنی بوا کو اشارہ کیا۔ وہ جی اچھا سائیں کہتی انایا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر لے آئیں۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، ہر چیز وہاں موجود تھی۔ ملازمہ نے اسے بیڈ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بیڈ پہ آ بیٹھی۔ سنو، جاتی ہوئی ملازمہ کو اس نے پکارا۔ جی، وہ رک کے اسے دیکھنے لگی۔ یہ روم کس کا ہے؟ یہ وینا بیٹے کا تھا جی، اللہ جنت میں جگہ دے۔ بہت اچھی تھی جی وہ، بوا نے دکھ بھری سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، وہ آہستگی سے بولی۔ بوا کے نکلتے ہی وہ اٹھی اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ یہ وینا کا کمرہ تھا، اچھا خاصا ڈیکوریٹ ہوا تھا، وہاں ہر چیز موجود تھی، سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ مگر ایک بات اسے سمجھ میں نہیں آئی، ونی میں آئی لڑکیوں کو اتنا اچھا کمرہ کبھی نہیں ملا تھا۔ سکینہ کے علاوہ ابھی تک کسی نے اس سے برا سلوک نہیں کیا تھا۔ خدا جانے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ کتنی ہی دیر بیٹھی وہ سوچتی رہی، نہ جانے کتنی دیر وہ خیالوں میں گم رہتی کہ دھڑام سے دروازہ کھلا۔ تھپ تھپ کرتی سکینہ اس کے سر پہ جا کھڑی ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بوکھلا کے اٹھی۔ چاچے کو نا ابھی تیری ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے، وہ جانتا نہیں ہے کہ ونی میں آئی لڑکیوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ جانے دے ایک بار شہر دونوں کو، پھر دیکھ کیا حشر کرتی ہوں تیرا۔ اور یاد رکھ، ملک صرف میرا شوہر ہے، اس پہ حق جتانے کی کوشش نہ کریں، تو صرف ملازمہ ہے ہماری، سمجھی؟ بالوں سے پکڑ کے جھٹکا دیتی وہ غصے سے بولی تھی۔ درد سے انایا کراہی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ چھوڑ دے سکینہ، یہ اپنی اوقات جانتی نہیں ہے، ان 2 دنوں میں یاد دلا دیں گے اسے اس کی اوقات۔ بس میری دھی انتظار کر، سویرے جانے دے سارم اور ملک کو، پھر دیکھ اپنی بیٹی کا بدلہ کیسے لیتی ہوں میں۔ باپ اور بھائی مر مٹے ہیں اس کی سونی شکل پہ، 2 دن میں بگاڑ کے نہ رکھ دی نا تو کریمہ نام نہیں میرا۔ کھلے دروازے سے بی جی پھنکارتی اندر آئی تھی۔ سکینہ نے جھٹکا دے کے اسے بیڈ پہ گرایا تھا اور پاؤں سے ٹھوکر مارتی بی جی کو لے کے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے کتنی ہی دیر وہ بے سدھ سی پڑی رہی۔
اور پھر اگلے دن سکینہ نے اپنے کہے پہ عمل کر دکھایا۔ صبح ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوئی تھی جب کسی نے بے دردی سے اس کے اوپر سے کمبل کھینچا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی کمر میں ہاتھ دیے سکینہ کھڑی کڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہارانی اٹھ، اگلے 5 منٹ میں تو میرے سامنے ہو، سمجھی؟ کروفر سے کہتی ہوئی وہ دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی۔ پیچھے کھڑی فریدہ بوا نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ سارم بیٹا اور بڑے ملک علل صبح ہی شہر روانہ ہو چکے ہیں، اب اللہ ہی آپ کی رکھوالی کرے گا بیٹا۔ سکینہ بی بی بہت غصے والی ہے، اللہ ان سے آپ کو بچا کے رکھے۔ بوا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ بھی آہستگی سے اٹھی، منہ ہاتھ دھو کے نیچے چلی آئی۔ سامنے لاؤنج میں سکینہ اور بیجی بیٹھی تھی۔ سکینہ نے اسے آتے دیکھتے ہی فریدہ بوا کو آواز دی۔ بوا کسی بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوئیں۔ سارے ملازموں کو اکٹھا کرو جلدی۔ اگلا حکم جاری ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب اکٹھے ہو گئے۔ آج کے بعد سارے گھر کے کام یہ کرے گی، تینوں ٹائم کا کھانا، پھر مشین لگا کے سارے کپڑے دھونا، پوری حویلی کی صبح شام صفائی کرنا، یہ سب کام اس کے ذمہ ہے۔ اور اگر مجھے پتہ چلا کہ کسی ملازم نے اس بے غیرت کا ہاتھ بٹایا ہے تو اس کی اسی دن چھٹی۔ سمجھ گئے سارے؟ سکینہ بیگم نے غصے سے سب کو گھورا۔ جی بی بی جی، سارے ایک ساتھ بولے۔ اور تو سمجھی ہے یا نہیں؟ بازو سے پکڑ کے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ جی سمجھ گئی۔ اندر کا غصہ ضبط کرتی وہ سر جھکا کے بولی، بڑی بی بی جی بولا کر مجھے، سمجھی؟ اس گھر کی مالکن ہوں میں، سارم کی بیوی، ہاں سمجھی یا نہیں؟ چٹیا سے پکڑ کے ایک اور جھٹکا دیا۔ انایا درد سے بلبلا اٹھی۔ جی بی بی سمجھ گئی۔ آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو زبردستی نکل کے زمین پہ جا گرا۔ سکینہ بیگم کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اور پھر سارا دن نوکروں کی طرح کام کرتی شامیر لالا کی چھوٹی گڑیا جب رات کو فرش پہ آرام کرنے کے لیے کمر ٹکاتی تو بے اختیار درد سے چیخیں نکل جاتی۔ سارم کے جانے کے اگلے ہی دن سکینہ بیگم نے ملازموں کے کوارٹر میں اس کا بستر نیچے لگوا دیا تھا۔ منہ اندھیرے اٹھتے ہی وہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ ملازموں کی پوری فوج کے لیے بھی الگ سے ناشتہ بناتی، پھر پوری حویلی کی صفائی ستھرائی کرتی۔ ساتھ ہی دن کے کھانے کا آرڈر جاری ہو جاتا۔ کھانا بنا کے سکینہ بیگم پوری حویلی کے کونے خدروں سے نہ جانے کون کون سے کپڑے نکال کے ڈھیر لگاتی۔ مشین لگا کے دھوتے دھوتے ساتھ میں رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی پڑتی۔ وہ انایا ملک جس نے اپنے گھر میں کبھی ہل کے پانی تک نہ پیا تھا، یہاں پوری فوج کا کھانا تیار کرتی۔ شامیر لالا، اماں یا بابا جان یہ دیکھ لیتے تو بیٹی کے دکھ سے ہی مر جاتا۔ رات سونے سے پہلے سکینہ بیگم اور بیجی کے پاؤں دبانے نہ بھولتی۔ تھک کے ٹوٹ جاتی مگر وہ جانتے بوجھتے اسے اٹھنے نہ دیتی۔ سارم ملک اور بابا جان شہر ہوتے، اس دن کے بعد وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ فریدہ بوا نے بتایا تھا کہ سارم ملک زیادہ تر شہر میں ہی ہوتے تھے، اپنا کاروبار تھا وہاں، 3 4 ماہ بعد آتے تھے، مگر بابا جان اکثر چکر لگاتے رہتے تھے۔ اب انہیں بھی گئے ہوئے 5 ماہ ہو گئے تھے۔ سارم ملک تو ابھی تک نہیں آئے تھے مگر بابا جان 3 4 چکر لگا چکے تھے۔ سکینہ کی بدولت انایا ابھی تک بابا جان سے نہیں مل سکی تھی۔ اس رات شام سے ہی طوفانی بارش ہونے لگی۔ وہ پہلے سکینہ بیگم کے پاؤں دبانے کے بعد بیجی کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ باہر زور و شور سے بارش جاری تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بادل کی کڑک اور بجلی کی چمک اسے اندر ہی اندر سہما رہی تھی۔ اسے شروع سے ہی بجلی اور طوفانی رات سے بے تحاشا ڈر لگتا تھا۔ ایسے میں وہ ساری رات اماں کے بستر میں دبکی رہتی تھی۔ شامیر بھائی اکثر اسے چھیڑا کرتے تھے کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو جہیز میں اماں کو تمہارے ساتھ بھیجنا پڑے گا۔ وہ ہنس پڑتی تھی۔ اب اسے شدت سے اماں اور لالا یاد آ رہے تھے۔ زور لگا بے غیرت، ہاتھوں میں دم نہیں ہے تیرے؟
बीजी की कड़कदार आवाज़ उसे माजी से खींच लाई। आंसू जब्त करती वो ज़ोर ज़ोर से टांगे दबाने लगी। सोफे पे नीम दराज सकीना ने नखुवत से उसे देखा। लगता है बड़ी गहरी सोचों में डूबी हुई थी। कमाल का तंज था। बीजी ने घूरती आंखों से उसे देखा। याद कर रही होगी बेगैरत, अपने बेगैरत माँ बाप को। बीजी खासा ऊंचा बुड़बुड़ाई थी। अनाया के दिल पे घूंसा सा पड़ा। किस तरह वो उसके माँ बाप को गाली दे रही थी। उसका दिल चाहा कि उस बूढ़ी औरत का मुंह नोच ले, मगर सकीना बेगम की अगली बात ने उसे चौंका दिया। सुना है इसका भाई अपने गांव के आस पास देखा गया है। अब्बा बता रहे थे कई दिनों से इस गांव के फेरे लगा रहा है। मिलना चाह रहा होगा अपनी बहन से। भाईजान से कहना अब नजर आए तो फड़का दें जलील इंसान को। मेरी बेटी को मार के सुकून नहीं मिला उसे। बीजी तैश में आके चिल्लाई थी। नहीं प्लीज नहीं। अनाया तड़प ही तो उठी। क्या नहीं? कातिल है वो मेरी बेटी का। जब तक मुझे उसके मरने की खबर नहीं मिलेगी मेरे कलेजे में ठंड नहीं पड़ेगी, समझी तुम? बीजी चिल्ला के बोली और अचानक से अपना पैर उसके पेट में दे मारा। वो बिलबिला के रह गई। रही सही कसर सकीना बेगम ने पीछे से अपनी भारी टांग उसकी कमर में दे के मारी। वो जो पहली दर्द से तड़प रही थी, ये धक्का बर्दाश्त ना कर सकी। कराहती हुई दूर जा गिरी। ऐन उसी टाइम सारिम मलिक ने कमरे में कदम रखा। ये क्या तमाशा है सकीना बेगम? वो जो आज खुशी खुशी 6 माह बाद घर लौटा था। कमरे में दाखिल होते ही दिमाग गोया उलट गया। पहले पहल तो सकीना बेगम बौखला गई। मदद तलब नज़रों से बीजी को देखा और बीजी ने सारिम को, और अगले ही पल वो रोती हुई सारिम के गले जा लगी। तूने देखा सारिम इस लड़की के करतूत? जवाब देती है तेरी माँ को। ये मेरी बेटी के कातिल की बहन है। मैं जब जब इसे देखती हूँ मेरे सीने में आग लग जाती है। तूने माँ का ख्याल नहीं किया, इसे उठा के घर ले आया। तेरी माँ का दिल जले जब जब इसे देखे। बीजी रोती हुई उसे कह रही थी और सारिम उन्हें यूं रोते देख के बेबस हो गया था। ये झूठ बोल रही हैं। मैंने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा ये मुझे देखा तूने सारिम? ये तेरी माँ को झूठा कह रही है तेरे मुंह पे। तू कमीनी औरत, मेरी बेटी की कातिल। मैं तुझे जिंदा कब्र में ना डाल दूं तो। अनाया जो दर्द से कराहती हुई सारिम को देख के थोड़ी हौसलामंद हुई थी, वो सारिम को सफाई देना चाह रही थी। बीजी ने तैश में आके उसकी बात काटी और तेजी से आगे बढ़ के उसे बालों से पकड़ लिया और उसके मुंह पे कस के थप्पड़ दे मारा। बीजी छोड़ दें उसे। सारिम बौखला के आगे बढ़ा, मगर न जाने बीजी के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। ये जब जब मेरे सामने आती है मेरी वीना मुझे याद आती है। मैं इसे भी मार दूंगी, जान से मार दूंगी। बीजी जनूनी हो रही थी। सकीना बेगम दूर खड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट लिए मजे से ये सब कुछ देख रही थी। क्या हो गया है आपको? बीजी मर जाएगी वो। सारिम ने अनाया को बीजी से छुड़वा के अपने पीछे किया। बीजी उसे मार मार के हाँफने लगी थी। सारिम ने उनके दोनों हाथ थाम के उन्हें बेड पे बिठाया और फरीदा बुआ बौखला कर सिसकती हुई अनाया को उसके कमरे में ले गई। कितनी ही देर बैठा वो बीजी को तसल्लियां देता रहा। रात को जब वो बीजी को सुला कर अनाया को तसल्ली देने की खातिर उसके कमरे की तरफ गया तो आगे से कमरे की लाइट ऑफ थी और दरवाज़ा लॉक था। ये देख के वो वापस मुड़ गया। वो समझा कि शायद वो सो चुकी है, मगर वो शायद नहीं जानता था कि इस कमरे से बहुत दूर एक बंद कमरे के ठंडे फर्श पे पड़ी वो अभी तक सिसक रही थी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर वो चाय सर्व कर रही थी जब सकीना बेगम ने एक नज़र सीढ़ियाँ उतरते सारिम पे डाली और एक नज़र चाय बनाती अनाया को देखा। घिसी पिटी आम सी चूड़ीदार पजामे और फ्रॉक में वो बहुत साफ शफाफ चेहरा लिए लशक रही थी। दुपट्टा रख सर पे, मेरे शौहर को अदाएं ना दिखाया कर। करीब आते सारिम को देख के वो दबी आवाज में बोली,
عنایا نے بے ساختہ چونک کے سکینہ بیگم اور کف فولڈ کرتے قریب آتے سارم کو دیکھا اور تیزی سے شانوں پہ پھسلتا دوپٹہ سر پہ جما لیا۔ دفع ہو، کچن میں جا، اور جب تک میں نہ بلواؤں باہر نہ مری۔ وہ پھر پھنکاری تھی۔ عنایا تیزی سے برتن چھوڑ کے کچن کی طرف مڑی جب سارم کی آواز پہ اسے ٹھٹک کے رکنا پڑا۔ آپ کو ناشتہ نہیں کرنا؟ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سارم کی آواز پہ بی جی اور سکینہ بیگم نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں۔ چپ چاپ بیٹھ جائیں آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ وہ گھبرائی سی بولی تھی جب سارم نے اس کی بات کاٹ کے سختی سے کہا۔ دھڑکتے دل سے ہونٹ کاٹتی ہوئی وہ مڑی۔ بی جی اور سکینہ بیگم پہ نظر پڑی۔ وہ دونوں کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ تھوک نگلتے وہ سارم کی خود کے لیے کھینچی گئی کرسی کی طرف بڑھی جب بی جی کی آواز پہ بے ساختہ اسے رکنا پڑا۔ پانی ڈال کے دو مجھے۔ میں ڈال دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ اسے واپس مڑتے دیکھ کے سارم بولا۔ سارم بیٹا، تم بیٹھ کے ناشتہ کرو، یہ ڈال دے گی، اور ساتھ میں مجھے چائے بھی بنا کے دو۔ بی جی کی کڑک دار آواز پہ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ سکینہ بیگم مسلسل اسے گھورنے میں مگن تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس بھر کے اس نے بی جی کو تھمایا اور چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کے بی جی کے آگے رکھی اور کرسی کی طرف بڑھی جب بی جی بے اختیار چیخ اٹھی۔ چائے میرے ہاتھ میں پکڑاؤ، تمیز نہیں سکھائی تیری ماں نے تجھے؟ کیسے میرے آگے پٹخ کے رکھی ہے تو نے؟ عنایا تو عنایا، سارم بھی اپنی جگہ سن رہ گیا۔ بی جی کب پٹخی ہے؟ میں دیکھ رہا تھا میرے سامنے اس نے۔ تو چپ رہ سارم، میں تجھ سے بات نہیں کر رہی۔ اس سے پہلے کہ سارم اس کی صفائی میں کچھ بولتا، بی جی اسے ٹوک گئی۔ عنایا نے گھبرائی نظروں سے سارم کو دیکھا۔ وہ ہونٹ بھینچے بی جی کو دیکھ رہا تھا۔ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ کب پکڑا میرے ہاتھ میں؟ عنایا کو کھڑے دیکھ کر بی جی گرجی۔ کانپتی ٹانگوں سے وہ ان کے قریب آئی، کپ اٹھا کے بی جی کو تھمایا۔ یہ چائے بنائی ہے تو نے؟ چینی ڈالی ہے یا نمک؟ جان بوجھ کے کرتی ہے نا تو؟ بی جی گویا ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ سارم کچھ سمجھتا یا عنایا سنبھلتی، انہوں نے پانی کا بھرا گلاس عنایا کے سر پہ دے مارا۔ اگلے ہی لمحے وہ چیختی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کانچ کا گلاس چھناکے سے زمین پہ گرتے ہی کرچی کرچی ہو گیا۔ عنایا کی پیشانی سے ابلتا ہوا خون کا فوارہ نکلا۔ بی جی! سارم ساکت نظروں سے بی جی کو دیکھتا ہوا تیزی سے عنایا کی طرف بڑھا جب بی جی کے اگلے لفظوں نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ سارم، تو اس کے قریب بھی گیا تو میں ابھی کے ابھی خود کو ختم کر لوں گی۔ بی جی انسان ہے وہ۔ سارم بے بس ہوا تھا۔ میں نے کہا نا، تو اس کے پاس بھی نہیں جائے گا۔ بی جی گرجی تھی۔ سارم نے بے بس نظروں سے تڑپتی بلکتی عنایا کو دیکھا اور فریدہ بوا کو آوازیں دینے لگا۔ جی سارم بیٹے، بوا بھاگتی دوڑتی آئیں، مگر آگے عنایا کی غیر ہوتی حالت دیکھ کے تڑپ اٹھی۔ ہائے میری بچی! بوا انہیں لے کے جائیں، ان کا خون روکیں، میں ڈاکٹر کو کال کر رہا ہوں۔ سارم وہیں کھڑا تیزی سے بولا۔ میں نے کہا نا، تو اس کے قریب نہیں جائے گا اور نہ اس کا علاج کروائے گا۔ بی جی ناراضگی سے بولی۔ بی جی پلیز، انسان ہے وہ، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح آپ سمجھ لیں کہ وہ وینا ہے، آپ کی بیٹی۔ وہ واقعی بے بس ہوا تھا۔ نہیں ہے وہ میری بیٹی۔ میری بیٹی بے غیرت نہیں تھی۔ بی جی کا جلال عود آیا۔ سارم سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گیا۔ بوا عنایا کو سہارا دیتی وہاں سے لے گئیں۔ پیچھے کتنی ہی دیر بی جی اور سکینہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی رہیں۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ عنایا کا کہیں اور بندوبست کر دے گا، اب اسے وہ وہاں نہیں چھوڑے گا، مگر اسی شام اسے شہر سے بابا جی کی کال آ گئی۔ اسے افراتفری میں واپس جانا پڑا۔ وہاں جا کے وہ ایسا کاموں میں الجھا کہ ہر کام ذہن سے نکل گیا۔ پیچھے عنایا کی زندگی مزید تنگ کر دی گئی۔ ایک ہفتہ جو سارم گھر ٹھہرا تھا، اس کی سزا بھی اسے دی گئی۔ حالانکہ بی جی اور سکینہ بیگم نے شادی کے بعد اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سارم کے پاس بھٹکنے نہیں دیا تھا،
مگر سارم کی گئی ہمدردی الٹا اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے جو آرام اسے ملتا تھا وہ آرام کا تھوڑا سا عرصہ بھی اس سے چھین لیا گیا۔ سارا دن اور ساری رات وہ سکینہ بیگم کی خدمت میں جتی رہتی۔ اس دن وہ مشین لگا کے کپڑے دھو رہی تھی جب ملازمہ نے اسے سکینہ بیگم کا پیغام دیا کہ وہ اوپر اسے بلا رہی ہیں۔ وہ جلدی سے ہاتھ دھوتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھی، مگر پاؤں سے جوتی نکلی اور وہ پھسلتی چلی گئی۔ اسے پھسلتے دیکھ کے بوا تیزی سے بھاگتی چلی گئیں۔ ہائے اللہ، میری بچی لگی تو نہیں؟ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے بولیں، مگر کھڑی ہوتی عنایا کی چیخ نکلی، بوا بہت درد ہے۔ وہ بے ساختہ رو دی۔ ہائے، لگ رہا ہے موچ آ گئی۔ ارے او ظہیرہ، ادھر آ، سہارا دے بیچاری کو، یہ سیڑھیوں سے پھسل گئی۔ بوا نے دور کھڑی ملازمہ کو آواز دی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور دونوں سہارا دے کر اسے کوارٹر میں لے آئیں۔ بوا، سکینہ بیگم نے بلوایا تھا، وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھنے لگی جب بوا نے پکڑ کے زبردستی لٹا دیا۔ لیٹی رہ چپ کر کے، میں بتا دوں گی بیگم صاحبہ کو۔ انسان ہے تو بھی، اللہ بچائے، جب اللہ رسی کھینچتا ہے نا تو بڑے بڑوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو فکر نہ کر میری بچی، میں بات کروں گی ملک صاحب سے، آ لینے دے اس دفعہ انہیں۔ بوا پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھیں۔ بوا، وہ چھوٹی بی بی بلا رہی ہے عنایا بی بی جی کو۔ گھبرائی ہوئی ظہیرہ اندر داخل ہوئی۔ تو نے انہیں بتایا نہیں ہے کہ بچی گر گئی ہے سیڑھیوں سے؟ بوا مڑ کے ظہیرہ کو گھورتے ہوئے بولی، سیڑھیوں سے گری ہے تو کیا ہوا؟ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا پاؤں ٹوٹ گیا ہے؟ مر تو نہیں گئی نا؟ جب میں نے حکم دیا تھا کہ کمینی کو میرے پاس بھیجو تو تم لوگوں کو ایک بار میں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ سکینہ بیگم چیختی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بوا گھبرا کے پلٹی، جبکہ عنایا نے گھبرا کے اٹھنے کی کوشش کی لیکن درد سے کراہتی ہوئی دوبارہ بیٹھتی چلی گئی۔ بیگم صاحبہ بہت بری طرح سے گری ہے، مجھے لگتا ہے کوئی فریکچر ہو گیا ہے بچی کے پاؤں میں، تبھی تو اٹھا نہیں جا رہا۔ بوا تڑپ کے آگے آئیں۔ سکینہ بیگم نے گھور کے انہیں دیکھا۔ دیکھ بوا، سارم کی وجہ سے تمہارا لحاظ کر جاتی ہوں کہ وہ تمہاری عزت کرتا ہے، پالا ہے تم نے اسے، ورنہ لحاظ تو میں اس کے ماں پیو کا بھی نہیں کرتی۔ آئندہ میرے معاملات سے دور رہنا، سمجھی؟ انگلی اٹھا کے بوا کو تنبیہ کی۔ اور تم، وہ عنایا کی طرف مڑی، اسے بالوں سے پکڑ کے جھٹکا دے کے کھڑا کیا۔ وہ درد سے کراہ اٹھی تھی۔ تجھے تو میں نافرمانی کی ایسی سزا دوں گی کہ آئندہ انکار کرتے 100 بار سوچے گی۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے باہر لائی۔ حویلی کے پیچھے بنے گودام کے سامنے اسے لا پٹخا۔ خان بابا کو بلوا کے گودام کا تالا کھلوایا اور عنایا کو دھکا دے کے اندر پھینکا اور پھر باہر سے تالا لگا دیا۔ اندر عنایا چیختی رہ گئی، ملازم دم سادے کھڑے رہ گئے۔ 2 ہی دن میں بھوک پیاس نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ بوا نے چوری چھپے سارم ملک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ اندر سکینہ بیگم کسی بات پہ بھڑک اٹھیں اور اب زور زور سے ان کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اگلا منظر ان کے لیے روح ہلا دینے والا تھا۔ سکینہ بیگم وہاں موجود گیلن اٹھا کر پیٹرول چھڑک رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے کمرے سے باہر نکل کے کنڈی لگا دی اور کمرے کی دیوار پہ بنے ایک سوراخ سے لائٹر جلا کے اندر پھینک دیا۔ اندر سے عنایا کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی، رحم کرو بی بی، رحم کرو، اتنا ظلم نہ کرو۔ بوا تڑپ کے آگے بڑھی، کنڈی کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر سکینہ بیگم نے ان کی کلائی تھام لی۔ اللہ سے ڈرو بی بی، بددعا سے بچو اس کی۔ بوا کی بوڑھی آنکھیں برس اٹھیں۔ سکینہ بیگم نے غصے سے چنگاڑتی نظروں سے انہیں دیکھا اور بازو سے گھسیٹتی ہوئی انہیں وہاں سے لے گئی۔ وہ 2 دن سے اسلام آباد میں تھا۔ آنا تو اسے اسی دن واپس تھا مگر کام ختم ہوتے ہی اس کی ملاقات بہت عرصے بعد چند یونیورسٹی فیلوز سے ہو گئی تو اسے رکنا پڑا۔
2 دن ٹھہر کے وہ واپس شہر جا رہا تھا، مگر نہ جانے دل میں کیا سمائی، کار کا رخ گاؤں کی جانب موڑ لیا۔ جب کار حویلی کے گیٹ پہ رکی تو شام دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے مالی کاکا کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ سلام چھوٹے مالک۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں کاکا؟ الحمدللہ، کرم ہے مولا کا۔ مالی کاکا احترام سے بولے تھے۔ ارے یہ حویلی کی بیک سے دھواں کیسے نکل رہا ہے کاکا؟ بات کرتے کرتے اچانک اس کی نظر اٹھی تو چونک اٹھا۔ پتہ نہیں مالک، اس طرف گودام تھا نا، کہیں آگ تو نہیں لگ گئی؟ مالی کاکا تیزی سے بولے۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی وہ اس سمت دوڑا۔ گودام میں واقعی آگ لگی تھی، مگر جانی پہچانی آواز، چیخیں، سسکاریاں، مدد کے لیے چلاتی انایا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے قدم ساکت ہوئے۔ اگلے ہی پل وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا، دروازے پہ لگی چٹخنی کھول دی۔ اندر دھواں بھرا تھا، ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ نہ جانے وہ کہاں تھی جس کی آواز اب قدرے کم ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کب سے چلا رہی تھی۔ کہیں دور سے اس کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ صاحب اندر مت جاؤ، مالی کاکا گھبرا گئے۔ اسے اندر جانے کے لیے پر تولتے دیکھ کے بے ساختہ بولے۔ کاکا انایا اندر ہے، آپ کسی کو بلوائیں، پانی لائیں، آگ پہ قابو پانا ہے، وہ تیزی سے بولا اور اندر کی جانب بڑھا۔ آگ نے ابھی اناج کی بوریوں کو ہی پکڑا تھا، جس کی وجہ سے کمرے میں دھواں بھرا تھا۔ غور سے دیکھنے پہ وہ اسے ایک بوری کے قریب بے سدھ پڑی ملی۔ آگ اس کے دوپٹے کو پکڑ چکی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا، دوپٹے کو کھینچ کے اس سے الگ کیا، جھک کے اسے اٹھایا اور باہر کی طرف لپکا۔ مالی کاکا ملازموں کو ساتھ لگائے پائپ لگا کے آگ کی طرف لپکے۔ اسے انایا کو اٹھائے باہر آتے دیکھ کے مالی کاکا ان کی جانب آئے۔ صاحب بی بی کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، آپ انہیں ہاسپٹل لے جائیں۔ سارم نے انایا کو لون کی گھاس پہ لٹایا اور زخمی نظروں سے مالی کاکا کو دیکھا۔ یہ یہاں تک کیسے پہنچی کاکا؟ مالی کاکا نے سر جھکا دیا۔ میں کچھ نہیں جانتا چھوٹے مالک، نفی میں سر ہلایا۔ مالی کاکا میری طرف دیکھیں، سارم نے سختی سے پوچھا۔ سرکار، چھوٹی بی بی جی بہت ظلم کرتی تھیں جی، اپنا جی نہیں لگتا تھا یہاں آپ چھوٹے مالک۔ مالی کاکا بے اختیار بچوں کی طرح رو دیے۔ سکینہ بیگم؟ سارم بے اختیار ساکت ہو گیا۔ مالی کا سر اسبات میں ہلنے لگا۔ چھوٹے مالک یہ پانی پلائیں بی بی جی کو۔ ایک ملازم بھاگتا ہوا پانی لے کے آیا۔ سارم نے انایا کے منہ پہ پانی چھڑکا، وہ کھانستے ہوئے ہوش میں آنے لگی۔ انایا، سارم نے جھک کے ہولے سے اسے پکارا، مگر وہ شاید ٹھیک طرح سے ہوش میں نہ تھی۔ ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ سارم نے اسے اٹھایا اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر بی جی اور سکینہ پہ پڑی۔ فریدہ بوا ان کے قدموں میں بیٹھی تھیں۔ اندر آتے سارم کو دیکھ کے تینوں چونکی۔ بی جی اور سکینہ کے چہروں کی رنگت اڑ گئی، جبکہ بوا سارم کو دیکھ کے تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ شکر ہے چھوٹے مالک آپ موقع پہ آ گئے، بوا اس کے قریب آتے ہوئے بولی۔ سارم نے بوا کی بات نظر انداز کر کے سکینہ بیگم کو دیکھا۔ دعا کرو سکینہ بیگم اسے کچھ نہ ہو، اگر کچھ ہوا نا تو قسم سے جان سے مار دوں گا تمہیں۔ غصے سے پھنکارتے ہوئے وہ اسے لیے وینا کے کمرے میں چلا آیا۔ پیچھے بوا بھی چلی آئیں۔ بوا آپ اس کی گرم پانی سے چوٹی صاف کریں، میں تب تک ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ اسے بیڈ پہ لٹا کے کمبل اوڑھاتے ہوئے وہ بولا۔ سارم بیٹا، بہت برا کیا آپ نے، بہت برا۔ اگر نکاح کیا ہی تھا تو کم از کم نکاح کی لاج رکھ لیتے۔ بوا اس کے زخم صاف کرتے ہوئے سسک اٹھی۔ سارم نے ہونٹ بھینچ کے انہیں دیکھا۔ بوا نے شروع دن سے لے کے آج تک ہر بات سارم کے گوش گزار کر دی۔ وہ ساکت بیٹھا سنتا رہا۔ بوا سسکتی رہی۔ بس بیٹا بہت ہو گیا، اب اپنا گزارا نہیں ہے یہاں پہ۔ ظلم سہنے والا، ظلم کرنے والا اور ظلم دیکھ کے چپ رہنے والا بھی گنہگار ہے بیٹا۔ ہم بٹیا کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے، بہت کوشش کی آپ کو فون کریں مگر تمہارا فون بند تھا۔ بس تم سے گزارش ہے اپنے ساتھ لے جاؤ، نہیں تو چپ چاپ طلاق دے کے فارغ کر دو۔ بوا کتنی ہی دیر دل کی بھڑاس نکالتی رہی۔ وہ سن بیٹھا انہیں سنتا رہا۔
3 दिन سے مسلسل وہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ ٹھیک سے ہوش میں آتی بھی نہیں تھی اور چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی، بچاؤ بچاؤ، آگ، اماں، لالا، کوئی بچاؤ۔ ہوش میں آتے اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے تھے۔ سارم ڈسٹرب ہو کے رہ گیا تھا۔ شہر سے بابا جان کو بھی بلوایا تھا۔ انہوں نے آتے ہی بیجی اور سکینہ کو وہ سنائی کہ دونوں سٹپٹا کے رہ گئیں۔ بیجی کو تو خیر کچھ زیادتی کا احساس ہوا تھا، مگر سکینہ بیگم ابھی بھی جھکنے کو تیار نہ تھی۔ انہیں تو بس یہ فکر تھی کہ 3 دن سے سارم گھر پہ تھا لیکن کمرے میں نہیں آیا تھا، مسلسل عنایا کے پاس تھا۔ بیجی 2-4 چکر اس کے کمرے کے لگا چکی تھی۔ بیچاری کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کر دیا سکینہ۔ بڑبڑاتی ہوئی بیجی سکینہ کو اور آگ لگا جاتی۔ بیجی ہاتھوں سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی۔ بیجی، وہ آپ کی بیٹی کے قاتل کی بہن ہے، یہ مت بھولا کریں آپ۔ اور بیجی گہری سوچ میں ڈوب جاتی، لیکن ضمیر برابر کچوکے لگاتا رہتا۔ رات وہ کتاب پڑھتے پڑھتے یوں ہی کرسی پہ سو گیا تھا جب اچانک عنایا کی زوردار چیخ سے ہڑبڑا کے سیدھا ہوا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کے اس کے قریب چلا آیا۔ کوئی بچاؤ، آگ، آگ! وہ کمبل ہٹا کے تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری۔ سارم نے اتنی ہی تیزی سے اسے پکڑ لیا۔ عنایا، ہوش میں آؤ، اسے جھٹکا دیا۔ کچھ بھی نہیں ہے، تم کمرے میں ہو، میرے پاس ہو، دیکھو کہیں بھی نہیں ہے آگ، ادھر میری طرف دیکھو۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ میں سارم ہوں، پہچانا مجھے؟ اسے خود کو دیکھتے پا کے سارم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ کتنی ہی دیر وہ ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اگلے ہی لمحے پہچان کے لمحے طے ہوتے ہی اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ مجھے مار دے گی، پلیز مجھے بچا لو، مجھے لالا کے پاس چھوڑاؤ پلیز، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ میں آ گیا ہوں نا، اب وہ تمہیں نہیں مارے گی، میں ہوں نا۔ اس کا چہرہ تھام کے سارم نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، پھر دوبارہ اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اسے کمبل اوڑھایا اور خود اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ سو گئی تو وہ اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ آرام سے نکالتے ہوئے اٹھا، لیکن عنایا نے اس کا ہاتھ ایک دم مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نیند میں ڈوبی سرخ خوفزدہ آنکھیں لیے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تمہارے پاس ہوں، تم سو جاؤ۔ اسے دلاسا دیتے ہوئے وہ اس کے پاس بیٹھنے کے بجائے اس کے پہلو میں جگہ بنا کے لیٹ گیا۔ عنایا کا سر اب اس کے بازو پہ آن پڑا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ دل پہ ضبط کرتا رہا، اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، مگر اگلے ہی پل وہ کروٹ بدل کے اسے اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ یہ پورا ہفتہ سکینہ بیگم نے جیسے کانٹوں پہ گزارا تھا۔ پورا ہفتہ وہ عنایا کے پاس سے 1 منٹ کے لیے نہیں اٹھا تھا۔ تینوں ٹائم کا کھانا بوا روم میں دے کے جاتی تھی۔ بابا جان اور بی جان کتنی بار اس کا حال پوچھنے اس کے روم تک آئے تھے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو شاید فجر گزرنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ بائیں طرف پرسکون سا سارم گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک ہاتھ گال کے نیچے، دوسرا عنایا کی کمر کے گرد لپٹا تھا۔ کتنی دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ آہستگی سے اس کا بازو ہٹاتی بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ واش روم سے نکل کے جب وہ باہر آئی تو جلدی سے وضو کر کے قضا نماز ادا کی۔ ایک نظر سارم کو دیکھا، پھر آہستگی سے دروازہ بند کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اتر کے نیچے جاتے وہ ایک دم ٹھٹک کے رکی۔ آخری سیڑھی پہ سکینہ بیگم کھڑی اسے قہر آلود نظروں سے گھور رہی تھیں۔ ان کی نظریں اس کی کمر پہ پھیلی آبشار پہ تھیں، جس سے پانی کی بوندیں ابھی بھی ٹپک رہی تھیں۔ وہ تھوک نگلتی آگے آئی، آہستگی سے سلام کرتی ان کے پاس سے گزرنے لگی، جب اچانک سکینہ بیگم نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ عنایا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ نیند میں کروٹ لیتے سارم کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ بستر خالی دیکھ کے اگلے ہی پل کمبل اتار کے پھینکتا وہ باہر کی جانب دوڑا۔ سیڑھیوں کے کنارے آ کے بے اختیار اسے رکنا پڑا۔ کمینی، بےغیرت، ذلیل عورت، میرے شوہر کو چھیننے آئی ہے، میں تجھے جان سے مار دوں گی، بدذات عورت، اس دن تو بچ گئی تھی مگر آج نہیں بچ سکے گی،
میں تجھے جان سے ماروں گی۔ سکینہ بیگم مضبوطی سے اس کے بالوں کو جکڑے پے در پے اس کے چہرے کو تھپڑوں سے سرخ کرتی جا رہی تھی۔ سارم تیزی سے آگے بڑھا، سکینہ بیگم کو دھکا دے کے اس سے دور کیا اور عنایا کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ بابا جان اور بی جی بھی اپنے روم سے شور کی آواز سن کے باہر آئے تھے۔ بی جی اسے غیرت نہیں آتی، بغیرت بنا 1 ہفتے سے اس کے چرنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں اب اگر چٹاخ۔ سارم کا پڑنے والا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ سکینہ بیگم اگلے کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو نے مجھے مارا؟ اس کمینی کے لیے، اس ڈائن کے لیے مجھے مارا؟ دیکھ لیا چاچی، تو نے بھی دیکھ لیا چاچا۔ آج فیصلہ ہو کے رہے گا۔ آج میں اپنے باپ اور بھائیوں کو ابھی بلاتی ہوں۔ آج یا یہ قاتل اس گھر میں رہے گی یا میں، بس فیصلہ ہو گیا۔ سکینہ بیگم بابا جان اور بی جی کو مخاطب کر کے عنایا کو گھورتے ہوئے دھپ دھپ کرتی فون کرنے کے لیے اندر بڑھ گئی۔ سارم سر پکڑ کے وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ لاؤنج میں موت کے سناٹے جیسی خاموشی تھی۔ شجاعت اور تایا جان بھڑک بھڑک کے اب خاموش ہو بیٹھے تھے۔ اسی پل شامیر لالا نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ عنایا تیزی سے بھاگ کے ان کے سینے سے جا لگی۔ اس کی جرت کیسے ہوئی یہاں تک آنے کی؟ تایا جان بھڑک اٹھے۔ عنایا نے لالا سے خط لے کر سارم کے حوالے کیا۔ جوں جوں وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے کی رنگت بدلتی گئی۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے شامیر لالا کو دیکھا۔ آہستہ آہستہ سب کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا وہ خط شجاعت کے ہاتھ میں آیا۔ سالے کمینے، یہ ساری بکواس خود سے لکھ کے تو کیا سمجھتا ہے ہم تیری بات مان جائیں گے؟ وہ تیزی سے اٹھ کے شامیر کی طرف بڑھا۔ جب تیزی سے سارم اس کے راستے میں آ گیا۔ چپ چاپ کھڑے رہو ورنہ اپنے پیروں پہ گھر واپس نہیں جا سکو گے۔ سارم کی آواز میں نہ جانے کیا تھا۔ شجاعت بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ اور تم سکینہ بیگم؟ اب اس کا رخ سکینہ کی طرف تھا۔ فیصلہ چاہتی تھی نا تم؟ جاؤ، آج میں سارم ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ نہیں، سکینہ بیگم تڑپ کے آگے بڑھی مگر سارم نے دھکا دے کے اسے خود سے دور کیا۔ طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور تایا جان، آپ اپنی اس بوڑھی طلاق یافتہ بیٹی کو اب سنبھالیں اور انشاءاللہ میرا رب میری بہن کا انصاف خود کرے گا۔ بہو، سارم نہیں اٹھا ابھی تک؟ تخت پہ بیٹھی بی جی نے آواز لگائی۔ کچن میں خانسامہ کے ساتھ ناشتہ تیار کرتی عنایا کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے رکے۔ دیکھتی ہوں بی جی، اٹھا کے تو آئی تھی، شاید جاگ گئے ہوں، اونچی آواز میں کہتی ہاتھ صاف کرتی وہ کمرے میں چلی آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ اللہ، سارم کتنا سوئیں گے؟ 3 دفعہ اٹھا چکی ہوں، بچے تیار بیٹھے ہیں اسکول جانے کے لیے، اٹھے نا، اب نہ اٹھے تو شوفر کے ساتھ بھیج دوں گی، سنا ہے یا نہیں؟ سارم کے منہ سے کمبل کھینچتے ہوئے وہ زور سے بولی تھی مگر جواب ندارد، الٹا وہ کروٹ بدل کے دوبارہ سو گیا۔ اف اللہ، میں کدھر جاؤں؟ اٹھ جائیں سارم، آفس سے لیٹ ہو جائیں گے۔ زور سے کندھا ہلایا مگر وہ بے سدھ رہا۔ ایسے نہیں اٹھیں گے آپ، میں بی جی کو بھیجتی ہوں، صبر کریں۔ زور سے بولتی ہوئی وہ واپس جانے کو مڑی مگر ہاتھ مضبوط گرفت میں آتے ہی اسے ٹھٹک کے رکنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، سارم نے جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ بی جی کے ڈراوے دیتی ہو مجھے؟ نیند میں ڈوبی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ تو آرام سے اٹھ جا کرے نا، روز لیٹ ہو جاتے ہیں آفس سے۔ عنایا سٹ پٹائی۔ پیار سے جگایا کرو تو اٹھ جایا کریں گے، اتنے غصے سے اٹھاتی ہو، کس کافر کا دل کرتا اٹھنے کو؟ مزید قریب کیا۔ حد ہے سارم، چھوڑے کوئی آ جائے گا۔ عنایا گھبرائی۔ تو کیا ہے، آ جائیں، میاں بیوی ہے، رومانس تو چلتا ہے نا، وہ چہکا۔ اف اللہ سارم، ہر وقت مذاق سوچا رہتا ہے آپ کو۔ بچے اٹھے ہوئے ہیں، دیکھنا جن کی طرح ابھی حاضر ہو جائیں گے۔ تبھی دروازے پہ کھٹکا ہوا۔ 5 سالہ ارحم نے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اندر جھانکا۔ بابا میں اندر آ جاؤں؟ چہرے پہ معصومیت لیے وہ پوچھ رہا تھا۔ عنایا تیزی سے اس سے الگ ہوئی جبکہ شرمندہ شرمندہ سا سارم سر پہ ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔
وہ تیار ہو کے باہر آیا تو 4 سالہ نیہا بابا جان کی گود میں چڑھی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم بابا جان، بی جی، دونوں کو مشترکہ سلام کرتا وہ کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ 5 سال پہلے پورے گاؤں نے دیکھا تھا، ساجد ملک کے دونوں بیٹے ایک ہی لڑکی کے چکر میں ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے تھے، اور پھر ایک دن دونوں نے ہی ایک دوسرے کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ تایا جان بیٹوں کے غم سے چارپائی سے جا لگے، فالج کے اٹیک نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ سکینہ بیگم کو لوگوں نے پاگلوں کی طرح گلیوں میں دوڑتے ہوئے دیکھا تھا، گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھی کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کے کھا رہی ہوتی تھی۔ بوا نے ٹھیک کہا تھا، اللہ انسان کو پہلے پہل ڈھیل دیتا ہے، اور جب رسی کھینچنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑوں کی بس ہو جاتی ہے۔